बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ में हमें याद रखते हैं। मौसम की शिद्दत में आप एक चेंज देख रहे हैं, कमी नहीं बढ़ोतरी नज़र आ रही है। अब वो क्या है कि घर के एसी, गाड़ियों के एसी, ऑफिस के एसी चलना शुरू हो गए हैं और गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, हर बंदा कह रहा है कि अच्छा अब इस मर्तबा ये चीज़ करनी होगी, हो सकता है बिजली महंगी हो जाए, हो सकता है इस दफ़ा बारिशें कम हो सकता है कि मौसमी तब्दीली है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम परेशान रहते हैं, लेकिन हमें अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हुए ये सोचना चाहिए कि हर आने वाला दिन उसकी तरफ से एक रहमत है और इन रहमतों में अल्लाह ताला ने हमें रखा हुआ है। बाकी ज़िंदगी के साथ सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ज़िंदगी गमी, खुशी, हंसी, मजाक, गम, दुख, आसाइशें, परेशानियाँ सब कुछ साथ लेके आती है। सो ये भी अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है कि ज़िंदगी एक जैसी गुजर रही हो तो हम सोचेंगे कि करने को है ही कुछ नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमतें रखी हैं। मैं आज आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम जब रमज़ानुल मुबारक में से गुज़र रहे थे तो हमारी एक फ़ील थी, हमारी एक तबीयत थी कि नमाज़ें पढ़नी हैं, कुरान करीम पढ़ना है, इबादत करनी है, अल्लाह ताला को राज़ी करना है और अपनी आक़िबत को बेहतर करने के लिए जो बन पड़ता है वो करना है, दूसरों के काम आना है, खैर बाँटनी है। ये हुर्मत वाला महीना है। इसी तरह अब हम ज़ुल्क़दा से गुज़र रहे हैं, फिर हम ज़ुल्हज्जा से गुज़रेंगे, फिर मुहर्रम आएगा। अब हमें सोचना ये है कि अगर हम इस एक महीने का अगर जिक्र करें तो अल्लाह ने हुर्मत वाले 4 महीने बनाए हैं। रमज़ान हमने देखा है अल्लाह के फजलो करम से, ज़ुल्क़दा जिसमें से अभी हम गुज़र रहे हैं, आगे ज़ुल्हज्जा आएगा, फिर मुहर्रम आएगा। इन हुर्मत वाले महीनों को हमने याद रखा हुआ है, क्या हम भुलाए तो नहीं बैठे? इन हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। छोटा सा ब्रीफ है कि जिनमें गुनाह से बचने की ख़ास ताकीद और अफसोस इस बात की है कि जिन महीनों में ख़ास बचने की ताकीद की गई है हम उसके बारे में अमल कर रहे हैं। रमज़ान में हमने बरकतें समेटी, ज़ुल्क़दा में कहता है रुक जाओ, संभल जाओ और अपने अपने आप का दिल का जायज़ा लो। इसी तरह ज़ुल्हज्जा हमें क्या कहता है कि कुर्बानी करनी है, हज की अदायगी करनी है, अल्लाह की बंदगी करनी है। और मुहर्रम हमें ख़ास तौर पे हुर्मत, सब्र और हक़ के हवाले से सबक देता है। इस पे हम बात करेंगे आज के टॉपिक में। यही हमारा आज का टॉपिक है और यही गुफ्तगू का आगाज़ भी है। आपके प्रोग्राम सुबह वतन जिसका फॉर्मेट आप जानते हैं वो ये है कि आप तिलावत कुरान करीम से आगाज़ सुनते हैं, फिर सवालात के जवाबात भी हम शामिल करते हैं, आज की किताब भी बताते हैं, सवालात के जवाबात के साथ साथ करने का काम आज का वजीफ़ा भी बताते हैं। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम वो अजीम महीने जिनका एहतराम हम मुसलमान भूल गए हैं, इस पे बात भी करेंगे। और इसके साथ हमारा सेगमेंट होगा ख्वाबों की ताबीर के हवाले से हम दोनात भी शामिल किए जाएंगे। जी हाँ, ख्वाबों की ताबीर आपने ठीक सुना है, हाशिम यज़मानी साहब आएंगे, लेकिन आप ख्वाब अभी ना लिख के भेजिएगा। जब हाशिम यज़मानी साहब तशरीफ़ लाएंगे उस वक्त आप फ्रेश ख्वाब जब लिख के, फ्रेश का मतलब ये नहीं कि अभी आप सो जाएं और ख्वाब देखें। 11 बजे के बाद जैसे हम आएंगे दोबारा उस सेगमेंट में मुझे लिख के भेजिएगा ताकि आपके ख्वाब शामिल किए जा सके मैक्सिमम, क्योंकि अभी आप सवालात में लिखेंगे तो वो शामिल नहीं हो सकेंगे और आप कहेंगे मैंने लिख के भेजा था, तो वो हम उस क्यू की तरफ वापस नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ करवाता हूँ कौन कौन है। शुबा तजवीद स्किल स्कूल लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं कारी शकील अहमद। शाहिद साहब इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप कारी साहब? माशाल्लाह। कारी साहब भी हंसती मुस्कुराती शख्सियत है अल्लाह के फजलो करम से। और हमारे साथ कौन हैं? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, स्कॉलर हैं, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं और आपको सवालात के जवाबात लाइव देते हैं। डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद हसन भट्टी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और मामलात सब अच्छे रहे पिछले दिनों? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी ऑडियंस को नहीं पता लेकिन हमें पता है। मैं खास तौर पे ऑन एयर भी मुबारक आपको दे रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको बारकल्लाह इज्जतों बरकतों से नवाजे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाल्लाह बारकल्लाह खैर। माशाल्लाह। लेकिन चंद एक चीज़ें और भी हैं आपके सामने रख दें कि सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी ताउन करने वालों में जो शामिल हैं वो हैं सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और दारुस्सलाम इंटरनेशनल की जानिब से सुबह वतन प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का तरीका है कि आप डायल कीजिए 0421117000 यानी 0421111700 और 000 पर डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। बात करते हुए टीवी की आवाज़
برائے مہربانی بند کر لیا کریں۔ واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ اپنا آڈیو ریٹرن سوال بھیج سکتے ہیں۔ شرعی رہنمائی کے لیے نمبر ہے 0321 565 2000 یعنی 0321 565 2000۔ خوابوں کی تعبیر کے لیے بھی ایک واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ بھی آپ اپنا آڈیو اور ریٹن خواب بھیج سکتے ہیں 0321 0241 000 یعنی 0321 0241 000۔ اس پہ آپ اپنا خواب بھیج سکتے ہیں اور آج لائیو بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب کے لائیو لنک کو بھی ابھی جوائن کر کے ہماری نشریات دیکھ سکتے ہیں، یا ہمارا آفیشیل یوٹیوب کا جو چینل ہے پیغام ٹی وی آفیشیل، اس کو بھی آپ جوائن کیجئے۔ یہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے، جس طرح پیغام ٹی وی قرآن و سنت کے حوالے سے آپ کو لائیو سٹریمنگ میں آپ کو صحیح مستند جو شرعی رہنمائی پہنچاتا ہے، اسی طرح سے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو پیغام ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ پاپ اپ ہوتی رہیں گی، آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں گی، جو بھی سوالات آپ پوچھتے ہیں ان کی ویڈیوز، کلپس، شارٹس ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، آپ وہ دیکھتے رہیں گے اور آپ نہ صرف خود دیکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد اپنے چاہنے والوں کو، جن کے آپ خیر چاہتے ہیں وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں، ان کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کو شیئر کرنے سے آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا ہمیں اجر ملتا ہے کہ ہم آپ تک نیکی کی بات، دین کی بات پہنچاتے ہیں۔ سو آپ اس اجر سے محروم نہ رہیے۔ پیغام ٹی وی آفیشیل یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور آپ ہماری ڈیلی کے اپڈیٹس دیکھتے اور سنتے رہیے۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب، گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أولئك لهم
نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب برائے مہربانی خلاصہ بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نامی بھائی قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں اور چونکہ حج کا موسم چل رہا ہے، حج فلائٹس جا رہی ہیں ماشاءاللہ، تو حج کے متعلقہ ہی احکام پر مشتمل آیات کی تلاوت کی ہے. جی اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مشہور و معلوم ہیں جی اور وہ 3 ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج. اور جو آپ حرمت والے مہینوں کی بات کر رہے تھے نا، تو اس میں آپ نے رمضان کو حرمت والے مہینوں میں شامل کر دیا، تو وہ رمضان نہیں ہے. 2 ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 ایک ترتیب میں ہیں اور چوتھا مہینہ رجب ہے. تو یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، جن کے اندر زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جنگ و جدال سے رک جاتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس دن سے کائنات پیدا کی ہے سال کے 12 مہینے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ان حرمت والوں کا کافر بھی احترام کرتے تھے، جنگ سے رک جاتے تھے. رمضان میں تو مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں. رمضان بہت عظیم ہے، بہت برکت والا ہے، بخشش والا ہے، لیکن وہ حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں. تو حج کے مہینوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کے نیت سے گھر سے نکل جائے پھر وہ 3 کام لازمی کرے گا. نمبر 1، وہ اپنی بیوی سے، حلال جائز بیوی سے بھی دور رہے گا. نکاح کے جتنے متعلقہ کام ہیں سب سے دور رہے گا، نہ نکاح کرے گا، نہ کرائے گا، نہ اپنی حلال بیوی سے پاس جائے گا، ان سے رکا رہے گا. اور رفث اور پھر فسوق، تمام نافرمانیوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے بچے گا. اور پھر فرمایا کہ جدال بھی نہیں، جھگڑا بھی نہیں. تو ان 3 چیزوں سے بچ کر حج کرے گا. تو پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. کیسے کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایسے کرو جیسے تم اپنے باؤ اجداد کے قصے مزے لے کر سناتے ہیں نا، میرے ابو نے یہ کیا، میرے دادا نے یہ مارکا مارا. تو جس طرح اپنے باؤ اجداد کے قصے بڑے پیار سے، بڑے شوق سے سناتے ہو نا، اللہ کا ذکر بھی اسی طرح کرنا ہے. کب؟ جب عرفات سے حج کا بیسک بڑا رکن ادا کرنے کے بعد تم سب فارغ ہو گئے. فارغ نہیں ہوئے ابھی مشعر حرام کے پاس بھی کھڑے ہو کر ذکر کرنا ہے. ابھی باقی دن بھی جتنے ہیں ان میں بھی اللہ کا شدید ذکر کرنا ہے اور اللہ سے اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. اور جو زیارت کے لیے چلے گئے ہیں اللہ ان کی زیارت کو قبول فرما لے. آمین آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب کے بارے میں پہلے آپ کو بتائے دیتے ہیں، پھر اپنے کچھ کام کریں گے. یہ دیکھیے جی آج کی کتاب دعا کی قبولیت کے احکام و آداب. یہ آج کی کتاب ہے جی. دعا ایک عبادت اور ہم سب کی ایک
اہم ضرورت ہے اور قرب الہی کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ اس کے بغیر انسان محرومیوں اور مایوسیوں میں ہی گرفتار رہتا ہے۔ دعا کے احکام جاننا اور اس کی حکمتوں کو سمجھنا اور قبول ہونے پر اس کا شکر ادا کرنا اور قبول نہ ہونے پر اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، ان سب امور کی تعلیم اور دعا کے احکام و آداب کی مکمل وضاحت اس کتاب کے موضوعات میں درج کر دی گئی ہے۔ اس کتاب میں دعا کے ناپسندیدہ امور کی طرف بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز آؤٹ لیٹس پہ آپ کو مل جائے گی، یا آن لائن آرڈر کرنے کے لیے darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجیے، انشاءاللہ کتاب آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی۔ دعا کی قبولیت کے احکام اور آداب، آج کی کتاب یہ رہی جو مسلم لائبریری میں ایک خوبصورت اضافہ ہے جس کو ہم یہاں پہ ڈسپلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لے جی، آئی ہوپ کہ بہتر کر دیا۔ وہ کلر ایسا ہے کہ پراپر نظر نہیں آ پائے گا، لیکن اینی وے کتاب ہم نے یہاں رکھ دی ہے۔ سر کرنے کا کام بھی بتا دیجئے، پھر بڑے کام ہیں وہ بھی ہاں کرنے جی ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ آپ کے دوست صاحب آپ جا رہے ہیں تو موٹی موٹی کتابیں لے کے جا رہے ہیں دعاؤں جی۔ والی، تو کوئی ایسی دعا جو خود اللہ رب العالمین نے ترغیب دلائی ہو کہ حج کے موقع پر کی جائے، وہ نہ بتا دی جائے؟ یقیناً بتانا چاہیے۔ ابھی جو قاری صاحب نے آیات تلاوت کی نا، جی تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر حجاج کو خود ترغیب دلائی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو وہاں جا کر بھی صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، اللہ گھر دے دے، بنگلہ دے دے، گاڑی دے دے، کاروبار دے دے، آخرت مانگتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے وہاں پر تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت میں جنت بھی مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ والی جو دعا ہے جس کی اللہ خود ترغیب دلا رہے ہیں، جی یہ حج کے موقع پر ہر موقع پر مانگنی چاہیے، اور خاص طور پر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے تو حکم ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان تو یہی دعا مانگنی ہے۔ جی تو پھر اس دعا کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ طواف کے دوران واحد دعا ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور حج کے موقع پر اللہ خود شوق دلا رہے ہیں کہ مجھ سے یہ مانگو۔ جی وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا کی ہر خیر و خوبی، ہر بلائی ہمیں عطا فرما، اللہ آخرت کی بھی ہر خیر و خوبی عطا فرما، اور اللہ ہمیں جہنم اور آگ کے عذاب سے بھی محفوظ فرما دے۔ آمین۔ ایسی جامع شاندار دعا اور کوئی ہے ہی نہیں، تو آتی بھی سب کو ہے، یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو حجاج کرام کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں اس کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں تاکہ اللہ دنیا کی ساری بلائیاں ان کو عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی دین و دنیا کی ہر بلائی عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاکم اللہ خیر۔ آیا ایک کالر ہیں جی، آغاز کرتے ہیں اپنے ایک پہلے آج کے جو کالر ہیں ان سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کراچی سے ہمیں کال کر رہے ہیں عبد الرحمان صاحب، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ عبدالرحمان جی جی عبد الرحمان صاحب، جی جی فرمائیے۔ کراچی، جی آپ ٹی وی کی آواز عبد الرحمان صاحب بند کر لیجئے، پھر بات پراپر ہو پائے گی پلیز۔ جی بند کر دیا آواز۔ جی فرمائیے۔ حضرت ہمیں مفتی صاحب سے ایک یہ دینی مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ جی جیسے ہماری مسجد ہے جس کی کوئی دکان نہیں ہے، اچھا جو ہے کچھ جمعے کا چندہ جمع کرتے ہیں، اور کچھ گھروں سے جو ہے نا ہمارے ممبران ہیں، میری ایک دکان ہے، وہ سب آ کے وہاں پر پیسے جمع کرتے ہیں۔ اچھا پوچھنا یہ کہ جو مسجد کے پیسے وہ تو ہم الگ رکھتے ہیں، اس میں سے اگر ہم کسی کو کھلا وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کھلا وغیرہ چینج یعنی؟ چینج ہے، جیسے وہ 10 والے نوٹ ہوتے ہیں، ہاں جی 20 والے ہوتے ہیں، 50 والے ہوتے ہیں، کوئی ضرورت مند آ جائے ہاں جی، اور وہ ہم سے کہ بھائی ہمیں کھلے پیسے چاہیے، ٹھیک تو ہمیں شریعت کا کیا ہے، وہ پیسے ہم کسی کو کھلے کے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ سر بتائیے۔ ہمارے بھائی کے پاس وہ بطور امانت پڑی ہے مسجد کی رقم، وہ اس میں کوئی کمی نہیں کر رہے، چینج دے رہے ہیں، ضرورت مند کی مدد کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو تو مدد کرنے کا حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور اللہ کے نبی نے کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ضرورت کے وقت اسے مدد لے سکتا ہے۔ اور یہ جو مسجد کی امانت پڑی ہوئی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، مثلا اگر چینج دیتا ہے تو اتنی رقم رکھ بھی تو رہا ہے، بڑا نوٹ رکھ رہا ہے، اس کو حفاظ کرنا، اس کو سیو کرنا بھی آسان ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مسجد کے پیسوں سے اگر کوئی چینج مانگتا ہے اس کو چینج دے دیں اور بڑا نوٹ وہاں پر رکھ دیں،
बस महफूज पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी कोई वाली परेशानी वाली बात अच्छा, पहले तो मैं लाइव इस बात से माजरत चाहूँगा कि मैंने आज हुर्मत के महीनों का जो जिक्र किया, मैं अपने एक फ़्लो में था और मुझे आइडिया नहीं रहा कि मुझे मंथ कौन सा कहना है और मैं कहाँ पे कह गया। उसके लिए आपका मैं थैंक यू भी करता हूँ अल्लाह ताला को और मैं इसी को क्वेश्चन भी बनाता हूँ। फॉर सम रीजंस ये क्यों हुआ है, मुझे आज एक सबक भी मिला है कि डोंट ट्रस्ट, उन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जिनको आप आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। सो वो एक टेक्निकल रीज़न। एनीवे, मैं चाहूँगा इसको हम दोबारा रिपीट कर लें एक दफ़ा। हुर्मत वाले महीने कौन से हैं और फिर उसके बाद उनकी असल अजमत क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हुर्मत वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिस दिन से हमने कायनात को पैदा किया है जी, उनमें से 12 महीनों में से 4 मिनहा अरबातुन हुरुम, 4 हुर्मत वाले हैं जी, वो 4 हैं ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज और मुहर्रम, ये 3 तरतीब से तरतीब से। हैं और चौथा फिर रजब है। रजब है जी। और इनकी हुर्मत का मतलब ये है कि इनमें हर किस्म के गुनाहों से बचकर नेकियों की तरफ बढ़ना चाहिए। हत्ता कि नॉन मुस्लिम भी ज़माना जाहलियत में डाका मारना, जंगें लड़ना, कत्लो क़िताल से रुक जाते थे कि भाई हुर्मत वाला महीना आ गया। बल्कि वो इस कदर एहतियात करते थे कि 3 महीने हज के दौरान मुसलसल गुजर रहे हैं ना, तो वो मुहर्रम से 3 महीने वो बैठे हुए हैं जो जिनका पेशा ही डाका था, तो वो घरों में बैठे फाके पढ़ने लग जाते थे। तो वो अपने सरदार से हज के मौके पर बाकायदा ऐलान कराते कि इस साल मुहर्रम बाद में होगा, सफ़र पहले होगा। महीने चेंज कर लेते थे। तो अल्लाह ने कहा ये और भी बहुत बड़ा गुनाह है कि इनकी तरतीब तुम उल्ट कर रहे हो। लेकिन फिर भी देखो उनका एहतराम क्या था कि उन्होंने अपने डाका जनी के लिए, चोरियों के लिए, कत्लो गारत के लिए, अपने कत्ल के बदले लेने के लिए हुर्मत वाले महीने का एहतराम मलहूज रखते हुए उसको लेट कर लेते थे। तो ये उनकी हाथ है। जबकि हम मुसलमान हैं तो हमें तो इनके महीनों का और भी एहतराम करना चाहिए। अल्लाह की हर एतात, बंदगी, इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हाजी हज़रात जा रहे हैं हज से इस्तेफादा करने के लिए, तो हमारे लिए भी वो अशरा जब दिन शुरू हो जाएँ, अशरातुल हज, उनमें रोज़ा रखें, उनमें तस्बीहात पढ़ें, उनमें नमाज़ों का अहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें। और 9 का जब हाजी अरफात में होंगे 9 ज़ुल्हज का रोज़ा रखें जी, तो माशाल्लाह लहरें बहरें हो जाएंगी। ठीक है, हैं? तो इस तरह की नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और हर किस्म के गुनाहों से बचकर इन हुर्मत वाले महीनों को गुजारना है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आमीन आमीन। कॉलर है जी एक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मोहम्मद उमैर भाई नवाब शाह वाले हमें कॉल कर रहे हैं। जी उमैर भाई। जी कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, सवाल है मुफ्ती साहब से कि ये सर पर हाथ रखकर जैसे किसी को प्यार दिया जाता है, सर पर हाथ रखकर, तो ये अमल हमने देखा है कि बहुत से मर्द हजरात किसी मतलब नामहरम बच्चियों को, लड़कियों को भी ये मतलब इस तरीके से सर पे हाथ रख के प्यार देते हैं। तो ये पूछना था मुफ्ती साहब से कि ये सही है? ठीक है, शुक्रिया आपने कॉल किया उमैर भाई, मैं जवाब देता हूँ। मुफ्ती साहब ये ठीक है? ये हमारा पाकिस्तानी लोकल रवाज है कि अमूमन बुज़ुर्ग बड़े जो हैं वो छोटी बच्चियों, छोटी औरतों के सर पर हाथ रख कर शफ़क़त से दुआ देते हैं। लेकिन शरीयत में गैर महरम औरत जो बालिग हो उसके सर पर हाथ रखना या उसके जिस्म को टच करना या उससे हाथ मिलाना ये शरन दुरुस्त नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के वालिद की हैसियत रखते हैं, इसके बावजूद भी आपने जब ख़वातीन से बैत ली है तो उनके हाथ पर हाथ रख कर बैत नहीं ली, बल्कि आप एक कपड़ा उनकी तरफ बढ़ा देते थे। पर्दे में बैठी होती थी ख़वातीन, कपड़ा पकड़ कर उससे आप बैत लेते थे, ज़बानी बैत। तो जब आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हद तक एहतियात की है तो फिर दूसरे किसी के लिए कैसे जायज़ हो सकता है। और एक रवायत में मुझे याद आ रहा है, अब पूरे अल्फाज याद नहीं आ रहे, कि आपने फरमाया कि अगर किसी बंदा को सर पे हाथ रखे उससे बेहतर है कि लोहे की गर्म सलाख उसके हाथ में रख दी जाए। ये खास तौर पे ख़वातीन के लिए। मर्द गैर महरम औरतों के सर पर हाथ रखे। लेकिन ये मेरा लोकल जो है ना वो हमारा रवाज है कि बुज़ुर्ग, तो मेरा ख्याल है किसी हद तक अगर बुज़ुर्ग आदमी छोटी बच्चियों के सर पर हाथ शफ़क़त से फेर कर हाथ रख कर दुआ दे दे तो किसी हद तक गुजारा मुमकिन है। लेकिन बालग औरत बड़ी औरतों पर गैर महरम मर्द रखे तो ये शरन दुरुस्त नहीं है, इससे इज्तनाब करना चाहिए।
اچھا جیسا میں ہوں، میں اپنی مثال رکھتا ہوں، کیونکہ جب ہم سیکھتے ہیں تو کسی کی طرف کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے پہ بات کریں. میری بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، وہ تو یا آپ میرے کے گھر، محرم ہے نا، ان پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے. وہ تو آپ کی محرم ہیں، بانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے تو آپ سر پر ہاتھ رکھیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، یہ ہے غیر محرم محرم جو کے آپ کی محرم نہیں ہیں، ان کے ٹھیک، بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. چیچا وطنی سے محمد ہارون صاحب، آپ نے کال کی ہے، شکریہ. فرمائیے کیا سوال ہے. جی وعلیکم السلام. جی ہارون کیا حال بھائی. ہے بھائی جان؟ الحمدللہ. مفتی صاحب کو میرا سلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پہلے تو میں نے یہ دعا کروانی ہے کہ میرے ہاتھ میں دعا کریں، میں OCD کا مریض ہوں، اللہ آپ کو صحت دے. بہت اللہ زیادہ آپ کو پریشان ہوں، پاکی کا بہت وہم ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ جو حلال و حرام کے بارے میں، اگر میں سود کے پیسے سے کسی دکاندار سے سودا سلف خریدوں تو وہی بندہ میرے پاس آئے، میری ٹائر پنچر کی دکان ہے، تو وہ مجھ سے پنچر لگوائے، تو کیا وہ میرے لیے پیسے حلال ہوں گے؟ ہارون بھائی آپ میرے خیال میں بھول گئے ہیں کہ ہماری ابھی پچھلے ہفتے تو بات ہوئی ہے اسی ٹاپک پہ. وہ ٹھیک ہے، وہ ایسے تھی نا کہ اس چیز کا کہ جس کے پیسے حرام ہیں اس کے، جس کو میں نے دیے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا تھا. ہارون بھائی آپ یہ بھی بھول گئے، ہم نے اس کا بھی جواب دیا تھا کہ آپ نے لیے، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے استعمال کر لیے تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. مفتی صاحب نے نہیں، سمجھائی جس تھی سے یہ میں نے بات. سودا سلف لیا نا ان پیسے حرام ایک مقصود، اگر فرض کی جی میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے جو خریدا تھا اس کے بارے میں بھی بتایا تھا. بہرحال اینی وے اب آپ نے بھولنا نہیں، اب آپ نے یاد رکھنا، میں پھر بھی جواب لے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، میں نے سودا سلف لیا ہے نا کہ وہ بندے دوبارہ میرے پاس آئیں جن کو اللہ میں نے پاک پیسے آسانیاں دیے کریں ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے میں جواب لے دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. رپیٹ ہے لیکن آپ فرما دیجئے. چلے بھائی سے ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اگر ایک بندے کی صریح کمائی حرام کی ہو، آپ سے انہوں نے ٹائر کو پنکچر لگوایا ہے، آپ نے اپنی اجرت لی ہے، آپ کے لیے حلال ہے. اور آپ نے انہی پیسوں سے جا گناہ کے کچھ خرید لیا ہے، کھا لیا ہے. خریدیں، کھائیں پیئیں، جو مرضی کریں، آپ کی حلال کمائی تو حلال ہے. انہوں نے حرام کما کے لا کر دیا ہے تو وہ جرم ان کا ہے، انہوں نے حرام کمایا، گناہ ان کو ہے. آپ نے تو اپنا حلال جائز کام کیا، ہاں جی. تو اس کی اجرت لی ہے، تو آپ کو اگر پریشانی ایک نہیں ہونی پہلو چاہیے. یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے بھائی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ دکاندار حرام کے پیسوں سے کاروبار کر رہا ہے اور آپ نے اس سے خرید کے کھایا تو بھی آپ کے تو لیے بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس ٹھیک ہو گیا. میرے خیال میں اب یاد رکھیں گے ہمارے یہ بھائی. اچھا جی کچھ کمنٹس ہیں. کمنٹ پہ جانے سے پہلے میں ایک دفعہ آپ کو پھر یاد کروا دوں، جب ہم یوٹیوب کے لائیو لنک پہ یہاں پہ آتے ہیں، یہ پیغام ٹی وی ہمارا لائیو لنک والا ہے، لائیو اسٹریمنگ ہے، اور ایک ہمارا جو چینل ہے پیغام ٹی وی آفیشیل کے نام سے، اس کو آپ سبسکرائب ضرور کیجئے. جتنے بھی سوال میں یہاں پہ کر رہا ہوں یا آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے پوچھ رہے ہیں، جہاں ہم جو آپس میں مفتی صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں، وہ سب ہم کلپس کی صورت میں اپلوڈ کرتے ہیں، یا تلاوت یا جو شرعی رہنمائی ہے یا خوابوں کی تعبیر ہے، یا پھر اس طرح سے خوابوں کی تعبیر کا بائی دی وے ہمارا ایک علیحدہ چینل بھی ہے پیغام ٹی وی کا اپنا ہی. لیکن جو ہم یہاں پہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں وظائف کے حوالے سے بھی کرنے کا کام وہ بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں. سو سبسکرائب کر لیجئے پیغام ٹی وی آفیشیل کو. داؤد میر ہمیں لکھ رہے ہیں، مس سلیم لکھ رہی ہیں، علی الیاس ملک لکھ رہے ہیں، محمد موسیٰ لکھ رہے ہیں، عرفان صاحب لکھ رہے ہیں، اور آگے طلحہ شفیق ہیں، ماہی نور ہیں یا ماہ نور ہیں یا ماہ نور ہیں، مریم طاہر ہیں، نبیلہ ہیں، اسامہ ہیں، حافظ عنایت ہیں، اور پھر سفیان ہیں، افتخار بھٹی ہیں، عبید اللہ صدیقی ہیں، ماشاء اللہ تو لمبی کیوں ہے، پاکستان پراپرٹیز ایک آئی ڈی ہے، اور پھر محمد ہاشم ہے. یہ ہاشم یزمانی نہیں ہے، یہ محمد ہاشم اور مجھے آئی ڈی لگ رہی ہے، اور آلیان مغل ہیں. یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. کویسچن پہلا جو مجھے آیا ہے وہ شامل کرتے ہیں. داؤد میر لکھتے ہیں کہ نظامی بھائی یو آر مائی فیوریٹ. بہت شکریہ جی. یہ کویسچن یہ تو میری تعریف آ گئی ہے پہلے پہ. بہت پیارا انداز ہے ماشاءاللہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. سب کچھ سن کے بہت سکون ملتا ہے، بہت نالج ملتا ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. خوش رہیے، آباد رہیے. ہماری ٹیم کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے. تھینک یو ویری مچ. ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ مسز ندیم صاحبہ ہیں جی، اور سیالکوٹ سے کال کر رہی ہیں جی. شکریہ کال کی. فرمائیے. کیا حال ہے بھائی جان؟ جی میری بہن میں ٹھیک ہوں. فرمائیے. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ہم نہ مانگنے والے کو پیسے دیتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں اور تھوڑے آپ کاٹ کے تو مجھے دے دیں چینج نا.
تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے سنا ہے کہ ان سے نا نہیں لینا چاہیے چینج نا، کہ ان سے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، اور شکریہ. بھائی جان میں ابھی آپ نے نا خوابوں کا وہ دن ہے نا، تو میرا خواب بھی اس میں شامل کر دیجیے گا. اچھا میری بہن معذرت چاہوں گا، ابھی وہ سیگمنٹ نہیں ہے، آپ کی کال تھرو ہو جائے گی. خوابوں کا سیگمنٹ 11 بجے کے بعد شروع ہوگا، آپ انشاءاللہ کال کریں، مل جائے گی آپ کی کال، میں لائیو جواب دے دوں گا. جزاک اللہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. میں معذرت چاہوں گا، میں اس وقت شامل نہیں کر سکتا بیکاز وہ لائیو چل رہا ہوگا، تو اس میں آپ جب آئیں گے تو انشاءاللہ جواب مل جائے گا. وہ آپ ہی کی سہولت کے لیے، ورنہ یہ نیچے چلا جائے گا سوال، وہ شامل نہیں ہو پائے گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. سر فرمائیے. فقیر آیا، امیر فقیر، اس نے فار ادر ریزن چینج آپ کو دے. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جس فقیر کے پاس آپ کو چینج دینے کے لیے اچھی خاصی رقم ہے. سر یہ بھی ہو سکتا ہے 100 50 10 20 والا. ہاں اگر 100 50 5000 کا نوٹ ڈائریکٹ بنا دیا. ایسے بھی ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے سر، میں نے دیکھا ہے کہ ہم دیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ دیں، میں چینج دے دیتا ہوں آپ کو. بچے کہتے ہیں جی ہم باہر گئے شاپنگ کے لیے تو والدہ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا وہ چاری مانگنے والی اس کو کچھ دے دو. کہتا ماما توبہ کریں، ابھی جب میں گاڑی سے باہر نکلا تھا تو میں دیکھا وہ اپنے لفافے میں سے 5-5 ہزار والے اور 1000 والے نوٹ علیحدہ کر رہی تھی. اللہ اکبر. تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو پہلے تو ایسے لوگوں کو دینا، کیونکہ یہ جو فقیر ہے وہ مستحق ہے. 3 صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صورتوں میں کوئی بندہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے مدد لے سکتا ہے. نمبر 1 ایسا بندہ جس کا کاروبار کسی آفت طوفان کا شکار ہو گیا ہے اور وہ بالکل زمین پر آ گیا ہے، تو اب وہ بیچارہ تھوڑی سی مدد لے کر گزارا کرنے کے قابل ہو جائے، کچھ بیچنے چلانے کے قابل ہو جائے تو وہ چھوڑ دے. پھر ایک وہ شخص ہے جس نے دوسرے کسی کا قرضہ اپنے ذمہ لے لیا کہ بھائی میں ضمانت دیتا ہوں، میں قرض اس کا ادا کروں گا، لیکن پھر وہ بیچارہ نہیں ادا کر پایا تو وہ دوسروں سے مدد لے کر اس کا قرض ادا کر دے. تیسرا وہ شخص جس کے 3 ایماندار ہمسائے گواہی دیں کہ اس کے گھر میں فاقہ ہے تو وہ روٹی مانگ لے ہمسایوں سے، اپنے دوست باپ سے اتنا سا لے لے کہ اس کا خرچہ چل پڑے، کھانا پینا چل پڑے، پھر وہ کمائے اور کھائے. لیکن یہ جو مستقل بنیادوں پر سارا دن مانگتے رہتے ہیں ان کو تو دینا بھی نہیں چاہیے. لیکن اگر چینج کی بات ہی ہے کہ آپ کے پاس 100 ہے، آپ کو اس کو 50 دینا چاہتے ہیں، لو بھی 50 مجھے دے دو 50 رکھ لو، تو کوئی عرض نہیں ہے، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا الیاس ملک لکھتے ہیں کہ بھائی میرا سوال ہے کہ اچھا ایک کالر ہے، پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشتاق احمد صاحب لودرا سے کال کرنے کا شکریہ. الحمدللہ. جی فرمائیے. صاحب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ سر الحمدللہ. یہ سب تو پروگرام میں بڑا شوق نال سننا، رمضان شریف سے شروع ہوئے. مہربانی بہت شکریہ. اپنا مفتی صاحب بھٹی صاحب گلاں اسی گھر دے سارے بڑے سننے ہیں. مہربانی. اچھا سر میرا سوال ہے کہ سی کہ ہر جمعے والے دن قبرستان جانا ہے جڑا شرعی لحاظ نال لازمی سنت ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. جمعے والے دن آپ کے والدین بھی قبرستان جانا. دوسرا ہے کہ شام دے ٹائم سورت واقعہ سورت ملک یہ پڑھن. یہ میرے 2 چھوٹے سوال. ٹھیک ہے بہت شکریہ. تسی کال کی تھی. ایک بات بھی بتائیے، آپ کہتے ہیں مشتاق صاحب کے پیغام ٹی وی دیکھتے ہیں تو سیکھنے کا کیا موقع ملا آپ کو؟ کیا ایسی بات؟ بہت اچھا جی، بہت اچھا موقع ملیا. بلکہ میں تو گھر والے نے بھی آنا کہ تسی پیغام ٹی وی سنیا کرو. دیکھو ابھی میں نے یاد آ گیا، میں پہلے سر یہ جڑا اسی اشر کرنے ایک ہوندے پیغام ٹی وی میں اسی دے سکنے اشر جڑی فصل ساڈی آندی ہے. ہاں جی اشر دے سکتے ہیں آپ. جی دے سکتے ہو، تسی دے سکتے ہو. چلو انشاءاللہ تعالی ہونے مکی کی فصل ہے میں تہاڈے کولے لازمی. چلے جی ماشاءاللہ بہت شکریہ جی. اللہ آپ کو زندگی صحت دے. دیکھتے رہیے اور ایسی ہمیں دعائیں دیتے رہیے. لگتا ہے کہ زندگی اس راستے کی طرف چل رہی ہے. لمبی عمر دے وے. آمین. بہت اچھا پروگرام، جزاک بہت ہی اچھا. ایمان تازہ ہو جاتا ہے جلے بھی شرعی مسائل ہی ہو جاتے جنہاں دا سانو کوئی پتہ نہیں سی، بلکہ تہاڈا پروگرام سن تے پتہ لگ گیا جی. الحمدللہ بہت شکریہ جی. جمعے والی تے یہ اپنی صورت واقعات. میں ابھی جواب دیتا ہوں مشتاق صاحب، میں ابھی جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش اس محنت کو قبول کر لیں اور یہی زندگی بھر ہمارا مشن رہے اور یہی مشن کرتے کرتے ہم کامیابی اور فلاح پا جائیں. اپنی بھی یہی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. سر جمعے والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں قبرستان سے روکا تھا کہ مت جایا کرو، پھر آپ نے اجازت نہیں بلکہ حکم دیا کہ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، کیونکہ وہاں جا کر تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو اب قبرستان کی زیارت کے لیے کسی وقت بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن خاص کر جمعے کو جانا ہی یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت ایسی کوئی نہیں ہے کہ جمعے والا دن جایا جائے، بلکہ کسی دن بھی جائیں، جب چاہیں جائیں، دن کو جائیں، رات کو جائیں، اور جا کر آپ نے وہاں پر مسلمانوں کے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کر کے آئیں تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جمعے کو خاص کرنا تو یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا باقی رہ گئے شام کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت سورہ ملک پڑھتے تھے، سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ جو سورہ واقعہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو سکھایا تھا کہ تم یہ رات کو پڑھا کرو۔ تو یہ ایک صحابی کا عمل ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے، لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت نبوی یہ ہے کہ سورہ ملک پڑھی جائے، سورہ سجدہ پڑھی جائے۔ اچھا، جیسا سر نے ابھی کال کی تو ایک چیز میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی گفتگو ہونا ضروری ہے۔ ایسے بہت سے ہمارے ویئرز ہیں کہ جن کو کوئی ابہام رہتا ہے ذہن میں، یا وہ کشمکش میں رہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں ہم، تو انہیں کویسچن کے لیے اچھا ہو گیا بائی دا ٹائم کہ آپ پیغام ٹی وی کو عشر کی جو فصل ہے یا رقم ہے یا اجناس وٹ ایور جو صورت وہ چاہتے بھیج سکتے ہیں۔ پورا رمضان ہم نے کہا کہ زکوٰۃ اور عشر زمین کی زکوٰۃ کو کہتے ہیں، فصل آئے، تو پورا رمضان ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے ناظرین کو بتایا کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ یہ آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو ابھی گندم آ رہی ہے، مکئی آ رہی ہے، چنے کی فصل آ رہی ہے، تو ان تمام فصلوں کا عشر بھی پیغام ٹی وی کو دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، علی الیاس ملک لکھتے ہیں کہ بھائی میرا سوال ہے، ہماری 2 گاڑیاں ہیں، ایک 8 لاکھ کی ہے اور 5 لاکھ کی ہے، دوسری یعنی کہ اس کو سال ہو گیا ہے، 8 لاکھ کی ہے، تو کیا ان دونوں پر زکوٰۃ ہوگی؟ جبکہ وہ 5 لاکھ والی کہہ رہے ہیں شاید 2 ماہ ہوئے ہیں بلی۔ امیر آدمی ماشاءاللہ ہمارے یہ ویور، 2 گاڑیاں ماشاءاللہ ان کے پاس۔ سر فرمائیے ان پہ زکوٰۃ ہوگی؟ گاڑیاں اگر ذاتی ضرورت کے لیے ہیں تو پھر استعمال کے لیے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر آپ ان کو رینٹ پر چلا رہے ہیں تو پھر ان کی آمدن پر زکوٰۃ ہے، بشرطے کہ وہ 5 لاکھ کو پہنچ جائے اور سال بھر سیب پڑی رہے۔ اگر ان کی آمدن آتی ہے 2 لاکھ 3 لاکھ ماہانہ گاڑیوں کی آتی ہے اور وہ گھر پہ اخراجات پر خرچ ہو جاتی ہے تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر 5 لاکھ سال کے اینڈ تک آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو پھر اس آمدن پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شوق کے لیے 1-2 گاڑیاں رکھی ہوں جو کہ استعمال ہوتی ہیں، شوق کے لیے بھی رکھی ہوں تو بھی ان پر زکوٰۃ نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، آگے ہمیں اچھا یہ کچھ فنی حرکتیں کرتا ہے یہ آج کل میں نے دیکھا ہے، ویسے اس کو چیک کر لیجئے کہ جیسے کمنٹ پڑھنے لگتے ہیں کمنٹ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ پہلے پہ چلا جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں لگتی کہ آپ کیا پڑھے تھے۔ ویسے ٹیکنیکل ٹیم اس کو دیکھیے گا ضرور۔ ایک کالر ہے اتنی دیر، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رابعہ صاحبہ جھنگ سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی بھائی، وہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کال کی تھی تو ایک مفتی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، آپ مجھے اصل میں نا فرسٹ ٹائم کال کی تھی تو صحیح سمجھا نہیں سکی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان پہ کالے جادو کا اثر بتاتے تھے، تو ہم نے اس کا بھی توڑ کروایا، پھر ایک دفعہ جو ہے ہم نے وہ یہ نورانی جو ہوتے ہیں یہ کروایا تھا۔ اب پتہ نہیں اللہ کی طرف سے آپ کے کال کرنے سے اللہ نے برکات ڈال دی ہیں یا اللہ کا کرم ہوا ہے کہ میری بہن پہلے سے کافی بہتر ہیں، وہ چیزیں تھیں ہی نہیں جو لوگ ہمیں بتا رہے تھے تو ہم لوگ کر رہے تھے، اس کا رزلٹ غلط آ رہا تھا نا، تو ہمیں وہ چیز بھی مفتی صاحب نے جو بتائی تھی وہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کرنے کا۔ اب یہ ہے کہ وہ آیت الکرسی بڑھتی ہیں اور الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ میں اب یہ ان سے مفتی صاحب سے دعا کروانا چاہ رہی ہوں کہ ان کی نا شادی کا کوئی اللہ نیک سبب بنا دے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد وہ اپنے گھر بار والی ہو جائیں۔ آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں دعا کے لیے جی آپ کی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بس آپ لوگوں کی جو ہے نا پروگرام کی برکات ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کا رحمت کر کرم ہے، دی ہے۔ یہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اسی کی رحمت ہے۔ شکریہ آپ نے کال کیا، اللہ ہماری اس بہن کو زندگی صحت دے، مکمل شفا یاب کر دے۔ ایک اور سوال میں کرنا چاہ رہی ہوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ معاملات اسٹارٹ ہوئے تھے، ہم لوگ نا رینٹ پہ رہتے ہیں، ہم نا ایک پہلے گھر میں تھے، وہاں بلکہ ایک درخت تھا، اس سے تو ہمیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوا تھا، پھر ہم نے دوسرا گھر جو لیا
اس پہ جو ہے نا کوئی ایسے معاملات تھے، تو جو ہے نا وہاں سے کوئی سٹارٹ ہوا تھا. اب ہم نے تیسرا گھر جو کیا ہے، تو ہمارے گھر میں صرف یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہم لوگ عبادت صحیح طرح نہیں کر سکتے. ہمارا جتنا جی چاہتا ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک. تو یہ تیسرا گھر بھی سٹارٹ کیا پہلے تو 2-3 ماہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد یہ سٹارٹ ہوا ہے کہ پھر سے وہی معاملات جو آپ کو میں نے کال بھی کی تھی، یہ معاملات تیسرے مکان میں شروع ہے. اب مجھے تھوڑی سی مہربانی یہ کر دے کہ ہمیں جیسے ہمارے پاس گھر تو ہے نہیں، ہم لوگ رینٹ پہ چینج کرتے رہتے ہیں، تو ہم جب کوئی اور گھر اچھا بہن، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. مجھے 2 دفعہ بیپ آ گئی ہے، تیسری دفعہ آئی تو آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. میں دعا کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں، اور خاص طور پہ مفتی صاحب کچھ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں تو میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں. جی ہم جب گھر کسی نئے گھر میں جائیں تو کیا پڑھ کے جائیں، بس یہ بتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. سر فرمائیے اس حوالے سے. نیا گھر ہو یا پرانا ہو، جس گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہو، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو، وہاں پر شیاطین اور جن بھاگ جاتے ہیں. خاص طور پر جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو، وہاں پر تو جنوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ٹک جائے. تو اس لیے میری بہن، آپ اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، تلاوت خود بھی کریں، اور اپنے موبائل پر یا کمپیوٹر پر لگا بھی دیا کریں اپنے گھر میں. ایک دفعہ روزانہ چل جائے تو انشاءاللہ یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے. اور جو بہن ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، تندرستی دے، لا باس طہور انشاءاللہ. اور شادی کے لیے دعا کریں اللہ سے، اور خاص طور پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یہ دعا پوری نیت کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کی بہن کی شادی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پیغام ٹی وی سے دیکھ کے سن کے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا، یا ہماری زندگی میں یہ پازیٹیو مثبت تبدیلی آئی، یا ہم نے سکون پایا اللہ کے کلام کے بارے میں جان کے، قرآن و سنت کو سمجھ کے، تو بڑا اچھا لگتا ہے. مفتی صاحب، اپنا کیا ہوا لگتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، الحمدللہ، لگتا ہے کہ اللہ نے کامیابی کی طرف چن لی ہے. الحمدللہ. تو پیغام ٹی وی پلیٹ فارم ہی ایسا ہے ہمارا، الحمدللہ اللہ کا پیغام دیتا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمیں لکھا ہے محمد، نہیں یہ محمد نام تو بڑا پیارا ہے، نو ڈاؤٹ. مس سلیم تھی، انہوں نے سلام لکھا. الیاس ملک کا ہم نے شامل کر لیا. محمد موسیٰ کو بھی ہم نے شامل کر لیا سلام میں. اچھا، آگے لکھا ہے ہمیں عرفان صاحب نے، کہتے ہیں کہ یزمانی صاحب مفتی صاحب کو، پروفیسر صاحب کو، اور پھر آگے عرفان صاحب نے کہیں جا کے لکھا ہے، بس یہ میسیج اتنا ہی ہے ان کا. سلام کہہ رہے ہوں گے، ہم کہتے ہیں جی وعلیکم السلام. اچھا، محمد موسیٰ لکھتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت آپ پر اور آپ کی پوری ٹیم پر اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں، آمین. بہت شکریہ. طلحہ شفیق لکھتے ہیں کہ بھائی انسان کی لائف پر کالے جادو کی وجہ سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اچھا جی، فرمائیے سر اس حوالے سے. ہاں جی، جادو جنات کے جو معالج ہیں وہ آ کر آپ کو بتاتے ہیں. ہاں جی بالکل. اثر پڑتا ہے، اچھا خاصا اثر پڑتا ہے. جادو کالا ہو یا سفید ہو، ٹھیک ہے، جادو اگر ہو جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے. مریض کے جسم پر کٹ بھی لگ جاتے ہیں، خون بھی نکل آتا ہے. مریض کی حتیٰ کہ بعض دفعہ وفات تک بھی ہو جاتی ہے. مریض کی مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں. ایک مریضہ کا اسی طرح کہ اس کو ایک جن چمٹ گیا جادو کے ذریعے، تو وہ ان کو گردے میں، پیٹ میں کبھی پیپڑے، کبھی گردے، کبھی دل، کبھی ہارٹ بیٹ تیز. وہ ہاسپٹل لے کر جاتے، ڈاکٹر چیک کرتے، کچھ بھی نہیں، کچھ ٹھیک نہیں، جیسے ہی وہ گھر آتی پھر تکلیف شروع پھر وہی ہو جاتا. تو یہ جادو کے اثرات تو بالکل برحق ہیں کہ ہوتے ہیں، اور اس کا علاج بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، آخری دونوں کل پڑھ کر صبح شام دم کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا. ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ویسے بائی دی وے کل ہم جادو جنات کے حوالے سے پروگرام بھی کریں گے، ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہوگا، اس میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. طلحہ شفیق کہتے ہیں بھائی آج سے میرے 9th کے فائنل ایگزام ہے، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے جی ان کو. بہت سارے بچوں کے آج 9th کے پیپر، اللہ جی سب بچوں کو کامیاب کرے اور ان کی سال بھر کی محنت اللہ تعالیٰ بہترین رنگ لائے. جتنے بھی 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں جی. کالر ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سکینہ رانی بھائی کیسے ہو؟ جی سکینہ بی بی صاحبہ فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ جی. آپ کا بھائی بالکل ٹھیک ہے، آپ حکم کیجئے. ہاں جی، بٹی صاحب کو میرا سلام کہنا. وعلیکم میں یہ السلام پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کوئی مشہوری نہیں دے رہے قربانی کی، تو قربانی کے کتنے پیسے ڈلے، کیا حساب ہے، وہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں نے ادھر بھیجنے ہیں آپ کو. او ماشاءاللہ، لیں جی ہمارے پاس آ گیا وہ قربانی کے حوالے سے پہلا کالر.
تو جی بالکل ابھی بتاتے ہیں, ٹیم آپ کو بتاتی بھی ہے, ہمارے ٹیم کے جو ممبرز بیٹھے ہیں, آپ لائن ڈسکنیکٹ نہ کیجیے گا, ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے, اور انشاءاللہ ہمارے کتنے پیسے پڑیں گے, کب بھیجنے, کہاں بھیجنے, یہ ادھر مجھے میسج کر دینا, یہی واٹس ایپ کا نمبر ہے میرا. اچھا جی, ٹیم آپ سن رہے ہیں, آپ سکینہ بی بی صاحبہ کو رپلائی کریں گے. وہ میں اور بات کرنا چاہ رہے, آگے میں کرتی تھی نعمان صاحب کو فون, تو وہ اب فون ہی نہیں اٹھاتے, ادھر اچھا میسج بھیجتی تھی. میں ان سے پوچھوں گا آج کہ آپ نعمان صاحب, آپ سکینہ بی بی صاحبہ کا فون کیوں نہیں اٹھاتے؟ تھوڑا سا ڈانٹنا اور میرا سلام. نہیں میں ڈانٹ نہیں سکتا ان میسج ہی نہیں سنتے. میں ڈانٹ نہیں سکتا ان کو, میرے بھائی. رمضان میں کیا تھا میں نے. اچھا ٹھیک ہے, دعا کرنا اللہ تندرستی دے, میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے. وہ تھوڑی سی طبیعت بالکل اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. دونوں کو پیسے ادھر بھیجنے ہیں, ادھر نہیں کرنی, ادھر کرنی ہے, لوگ غریب کھائیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ادھر ٹھیک ہے نا, ادھر آپ کے پاس؟ جی جی بالکل, یہ بھی اللہ کی راہ میں آپ دیں گے, کیوں مفتی صاحب ایسے ہی. اس لیے چلے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے کال کی. اپنے بچوں کو بھی پیار کرنا. ٹھیک جی پروگرام سارے سنتی ہوں میں. جی جزاک اللہ. فون پھر کبھی کبھی کرتی ہوں, ابھی میں سن رہی ہوں آپ کا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, اللہ حافظ, اللہ حافظ. نہیں جی, ٹیم آپ سکینہ بی بی صاحبہ سے رابطہ کر لیجیے گا. ویسے مفتی صاحب, مجھے ان باکس میں بھی کچھ لوگوں نے کہا, میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, آپ پیغام ٹی وی سے ڈائریکٹ رابطہ کیجئے. میرا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے جہاں پہ میں قربانی کے لیے جانور لاتا ہوں. ہاں, اپنی قربانی کے لیے جو جانور قربانی آپ لاتے ہیں وہ لے آتے ہیں, لیکن آپ پیغام ٹی وی سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ. مفتی صاحب کچھ آپ اس پہ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تک پہلے سالوں میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا, شاید اس سال بن جائے تو پیغام ٹی وی قربانیاں کرنے لگ جائے تو الحمدللہ. ٹھیک ہے, آن سکرین یہ پہلی ہمیں کالر آئی ہیں, لیکن مجھے ان باکس میں میسیجز آئے ہیں, سو میں ڈائریکٹ پیغام ٹی وی کی طرف کر, سو آپ پیغام ٹی وی سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا جی, آگے ماہی نور بھی لکھ رہی ہیں, السلام علیکم آل ممبرز آف پیغام ٹی وی. وعلیکم السلام بھائی, مفتی صاحب سے دعا کروا دیجیے, آج میری بہن کا پیپر ہے 9th کلاس کا, اور میرا بھی ہے 4th ایئر کا, پلیز دعا کروا دیں, جزاک اللہ. جی ابھی ہم نے دعا کروائی, اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے, بہترین نمبروں میں اللہ تعالیٰ پاس کرے سب. آمین. لیکن یہ دعا تو ہے, لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. اگر آپ نے محنت نہیں کی, پڑھا نہیں, تو پھر تو مشکل ہو جائے گا نا مفتی صاحب, مشکل ہو جائے گا. ایک کالر ہے جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جواد خالد صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں. سر شکریہ, آپ نے کال کیا لاہور سے. جواد صاحب فرمائیے. وعلیکم السلام نوید بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب بھی السلام علیکم, آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ جی, الحمدللہ خیریت سے ہیں. فرمائیے جواد بھائی. اچھا نوید بھائی, میں نے سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ والدہ نا نماز ادا کرتی ہیں, میں نے کہیں سے سنا تھا کہ جو مطلب بیڈ ہوتا ہے نا اس پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے, تو والدہ نماز میں نہیں پڑھتی ہیں, بیڈ پہ ہی بیٹھ کے نا. تو اس حوالے سے میں نے مفتی صاحب سے یہ کنفرم کرنا تھا کہ کیا یہ مناسب ہے مطلب بیڈ پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا؟ یعنی ماں جی کو مجبوری ہے, وہ چل نہیں سکتی پراپر, یا بیٹھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی؟ ہاں میں بتاتا ہوں, چل پھر سکتی ہیں لیکن بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی, مطلب نماز سجدہ وغیرہ زمین پہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی, وہ ان سے بیٹھا نہیں جاتا, تو وہ ان کے لیے یعنی وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ بیڈ پہ ہی بیٹھ کے پڑھتی ہیں, تو میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس سے اٹھ کے کرسی پہ پڑھ لیں یا اس طرح سے بیڈ پہ ہی پڑھ لیں تو اس میں کیا ہے, مطلب وہ جائز رہے گا اسی طرح سے بیڈ پہ پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے, میں ابھی جواب لیتا ہوں جی. بہت شکریہ, آپ نے کال کی ہے. مفتی صاحب سب سے اولا اور افضل تو یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوشش کریں. اگر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تو زمین پر بیٹھ جائیں. بیٹھنا کیسے ہے؟ چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں. اگر چوکڑی مار کر نہیں بیٹھ سکتی تو ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ جائیں, اور نماز سر کے اشارے سے پڑھ لیں. ہاتھ اپنے اسی طرح رانوں کے اوپر رکھیں گے اور سر کے اشارے سے تھوڑا سا جھکا کے رکوع کریں گے, اور پھر سر کو زیادہ جھکا کے تو سجدہ کر لیں گے اگر وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتی تو. اور اگر ان کے لیے زمین پر بیٹھنا اور سجدہ زمین پر کرنا ممکن ہے تو پھر ان کا بیڈ پر نماز پڑھنا تو بالکل بھی درست نہیں ہے, ان کو زمین پر ہی بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر وہ بیٹھ بھی نہیں سکتی چوکڑی مار کے, نہ ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ سکتی ہیں, کرسی کے اوپر بیٹھ سکتی ہیں, کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں, لیکن بیڈ اور بستر کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قاری شکیل احمد شاہد صاحب, قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب
تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. ابھی یہ آدھا ہی تھینک یو ہے ویسے بائی بارک دا وے، اللہ لیکن آن اسکرین ہم نے تھینک یو کہہ دیا. لیجیے ایک بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم وہ عظیم مہینے جن کا احترام مسلمان بھول چکے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اور آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. ہاشم یزمانی صاحب آئیں گے لائیو کالز میں، خوابوں کی تعبیر بھی بتائیں گے، اور آپ کے لائیو لنک سے یہاں پہ یوٹیوب میں ہم کوشش کریں گے شامل کر سکیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.